अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 मई और सोमवार का रोज़ है। एक नए हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और अब तक की सबसे बड़ी और ताज़ा तरीन ख़बर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ख़बरें आपको पता है पाकिस्तान में रोज़ के एतबार से बहुत ज़्यादा होती हैं। आज हम कोई और ख़बर कवर नहीं करेंगे, बल्कि सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव और धमाका खेज़ ख़बर कह लीजिए या एक इंकशाफ कह लीजिए। ये शॉकिंग नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे मुदरजात आप लोगों के इल्म में पहले से थे, लेकिन आज का वीलॉग मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको ज़रा तफसील से और गौर से और कोशिश कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ तमाम उन चीज़ों का आपके सामने अहाता कर सकूं, उनका मुआवजा कर सकूं जो अभी तक ड्रॉप साइट जो एक अमरीकी जरीदा है, एक इंडिपेंडेंट जरीदा है, जो सामने लेकर आया है, क्या इंकशाफात उसने किए हैं और तारीख़ी हक़ाइक़ में डॉक्यूमेंट्स के साथ किन चीज़ों से वो पर्दा उठाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन, ये तमाम चीज़ें इंतहाई अहम हैं। आप में से बहुत सारे लोग यकीन तो रखते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन शायद आपके पास सबूतों और हक़ाइक़ की कुछ तफसील की कमी होगी। ड्रॉप साइट की वजह से आज बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर भी हैं और एक डॉक्यूमेंट्री शक्ल में विद डॉक्यूमेंट्स मौजूद भी हैं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि ड्रॉप साइट, जिन्होंने पहले भी साइफ़र के मंदरजात पब्लिक किए थे, अब उन्होंने साइफ़र एज़ इट इज़, यानी कि जो सरकारी दस्तावेज़ है उसको उन्होंने छाप दिया है। मैं यहाँ पे एक इस चीज़ का एतराफ़ भी करना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास भी था, बहुत अरसे से था, लेकिन बतौर पाकिस्तानी के मुझे इस चीज़ का भी अदराक है कि मैं ये डॉक्यूमेंट पब्लिश ख़ुद नहीं कर सकता था। लेकिन जिस तरह से ड्रॉप साइट का ये कहना है कि उनका सोर्स कोई भी सिविलियन नहीं है, ऑफ कोर्स बशमूल मेरे, उनका जो सोर्स है, और ये डॉक्यूमेंट मुझसे भी पहले ड्रॉप साइट के पास असल हालत में मौजूद था, और उनका ये दावा भी है कि उनका ये सोर्स फ़ौजी है। इस पे हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आज का वीलॉग इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ और बहुत सारे छुपे राजों से पर्दा उठाएगा। मैं दो चीज़ें आपको अर्ज़ कर दूं। एक तो मेरे पास इस ख़बर से अलावा डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी है, लेकिन वो मैं आज नहीं करूँगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कल करूँगा, क्योंकि आज की स्टोरी के अंदर जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी नज़र में लाए जाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया का एक नुकसान ये होता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। ड्रॉप साइट की जो बड़ी स्टोरी है वो तो ये स्टोरी चल रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो इस वक्त ये डॉक्यूमेंट है आपके सामने, जो ये इनका जो साइफ़र जो उन्होंने छाप दिया है एज़ इट इज़, वो स्टोरी। लेकिन असल जो स्टोरी है ड्रॉप साइट ने, ये तो उन्होंने डॉक्यूमेंट छापे हैं, डॉक्यूमेंट्स के मंदरजात तो वो पहले ही छाप चुके हैं, लेकिन जो बड़ी स्टोरी है, जो धमाके खेज़ खबर है, जो जनरल बाजवा की गद्दारी, उनके मीर जाफ़र और मीर सादिक होने का आपको पूरे तरीके से पता बताती हैं, वो है आज 17 मई यानी कि कल शाम की लिखी हुई वकास अहमद, मुर्तज़ा हुसैन और रायन ग्रिम की जो स्टोरी है। ये स्टोरी का टाइटल है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अगर इसको ख़ुद पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। ये बड़ी तफसील से एक लंबी स्टोरी है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसके अंदर इंतहाई अहम हक़ाइक़ हैं जिनसे आपको बहुत सारे चीज़ों को समझने में मदद मिलेगी। इस स्टोरी का टाइटल है फ्रॉम म्यूचुअल सस्पिशन टू पॉलिटिकल एम्ब्रेस, हाउ द US लर्न टू स्टॉप वरिंग एंड लव पाकिस्तान। ये एक बहुत अहम स्टोरी है और बहुत सारे तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ ऊपर से जो है वो पर्दा उठाती है। लेकिन इस स्टोरी पर आने से पहले, और इसमें बहुत अहम चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा अगर आप पढ़ ना सकें तब। अच्छा, अब इसके साथ ज़ाहिर बात है जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो भी आपके पास रखेंगे। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं जो साइफ़र का डॉक्यूमेंट छापा गया है। साइफ़र का डॉक्यूमेंट तो मौजूद है, ट्वीट्स की सूरत में भी है, उनकी वेबसाइट के ऊपर भी है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर डाउनलोड करके अपनी कहीं पिक्चर गैलरी में सेव कर लीजिए। जब भी आपको मौका मिले तो ये ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका का एक इंतहाई तीसरे या चौथे दर्जे का
سول سرونٹ کس طرح سے پاکستان کے سفیر کو بلا کر شاہی فرمان سناتا ہے اور بتلاتا ہے، یعنی کہ وہ مطلب مثال تو خیر بہت گندی سی ہے، ایک انڈیا کی فلم ہوتی ہے، گینگسٹر فلم ہے گینگز آف واسے پور، اس میں ایک گانا بھی ہے کہ تیری کہہ کے لوں گا، اس طرح کا یہ سین بن جاتا ہے جہاں پہ وہ بتا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہاں رجیم چینج کرنے والے ہیں اور آپ کا وزیر اعظم فارغ کر دیا جائے گا تو پھر آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، وگرنہ نہیں۔ اچھا، ایک تو اس سائفر کے اندر اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ جو اسپیسیفک بات کی ان صاحب نے، یہ ڈونلڈ لو نے جو کی تھی، اس میں انہوں نے اسپیسیفک بات یہ کی تھی کہ دیکھیے اگر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور یہ سائفر ہے 7 مارچ 2022 کا، ابھی تک ووٹ آف نو کانفیڈنس پبلک نہیں ہوئی تھی، سائفر 7 کا ہے، ملاقات پہلے ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس ملاقات کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو پھر آپ کے تمام گناہ بطور پاکستان معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسرا، انہوں نے روس کے معاملے کے اوپر جو عمران خان صاحب کا دورہ تھا فروری 2022 کا، اس کے اوپر ان کا بڑا ایک کلیئر سٹانس تھا کہ یہ اصل میں عمران خان کی ذاتی چیز تھی، اس کے اندر باقی ادارے شامل نہیں تھے۔ پاکستان کے سفیر نے ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دورے کے لیے تو بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی، اور جس طرح سے دیگر ممالک خطے میں جیسا کہ بھارت ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کو پرسو کرتا ہے، ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے دوسرا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ ڈونلڈ لو کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم ہے، یہ آپ کا پورا ملک نہیں ہے، تمام ادارے نہیں ہیں۔ پھر ظاہری بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بعد میں چیزیں کیا ہوئی۔ بہرحال جو ڈاکومنٹ انہوں نے شائع کیا، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں جو پبلکلی اس پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں اور پھر اگلی شاکنگ ریویلیشنز کے اوپر جاتے ہیں۔ جب اس ڈاکومنٹ کے تیسرے صفحے کے اوپر آپ جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو 4-5 نام نظر آتے ہیں جہاں پہ یہ ڈاکومنٹ بھیجا جاتا ہے۔ پہلا تو ہوتا ہے سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر، یہ پرائم منسٹر کی کاپی ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فورن سیکرٹری، فورن سیکرٹری ظاہری بات ہے وہ اپنے منسٹر کو بھی دیتا ہے۔ پھر ہے چیف آف آرمی سٹاف تیسرے نمبر پر، ڈی جی آئی ایس آئی اسلام آباد چوتھے نمبر پر، ڈائریکٹر ایس ایس پی، یہ سیکشن ہے آئی تھنک شاید یہ اسپیشل پلاننگ ڈویژن کا ہے، اور اس کے بعد ایک سپر کاپی ہوتی ہے۔ جو ڈراپ سائٹ کا دعویٰ ہے کہ یہ کاپی یا یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کا سورس جو ہے وہ ملٹری ہے، تو ملٹری کے تو یہاں پہ 2 آفیسرز ہیں، چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی۔ چیف آف آرمی سٹاف جس وقت یہ سائفر آیا اور اس وقت سے لے کر بعد تک یا جن کو یہ بھیجا گیا تھا وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت جنرل نجیم انجم تھے۔ اب ظاہری بات ہے اگر ڈراپ سائٹ والے کھل کر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا سورس ان دونوں دفاتر میں سے بھی دونوں دفاتر میں سے کسی ایک دفتر کا ہے، اور یہ ہرگز کسی طریقے سے عمران خان صاحب یا ان کا آفس ان کا سورس نہیں تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ کلیریفیکیشن تھی۔ اب ہم آتے ہیں یہ جو ڈاکومنٹ آیا ہے، ظاہری بات ہے وہ جو لوگ اس وقت بہت سارے صحافیوں نے یہ سوال بھی اٹھایا، کچھ نے کہا کہ سائفر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ آج بھی کچھ صحافی جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سائفر تو کوڈڈ انفارمیشن ہوتی ہے۔ ان کے لیے عرض یہ ہے کہ تھوڑا سا رولز کو جا کر دیکھ لیجئے، رولز آف بزنس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ سائفر ایک کوڈڈ لینگویج میں کمیونیکیشن ہوتی ہے جس کی ایک اوپننگ کی ہوتی ہے۔ اوپننگ کی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کوڈڈ زبان میں انفارمیشن آتی ہے، خط آتا ہے، مراسلہ آتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ایک کی ہوتی ہے، یعنی کہ کہہ لیجیے ایک فارمولہ لگایا جاتا ہے۔ جب وہ کی لگائی جاتی ہے تو وہ کوڈڈ نارمل زبان میں ٹرانسلیٹ یعنی کہ انگریزی میں آ جاتی ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ کی جو ہوتی ہے وہ ایک سائفر آفیسر ہوتا ہے فورن آفس کے اندر، جو کہ بائی دا وے آئی ایس آئی کا ہوتا ہے، وہ شاید فورن آفس کا بھی نہیں ہوتا، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر میں ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ لیکن وہ آفیسر جو ہے وہ ایک سول سرونٹ ہوتا ہے، وہ اس کی ٹرانسلیشن یعنی کہ اس کو وہ ڈی سائفر کرتا ہے، اور پھر وہ ڈی سائفر کا جو کی ہوتی ہے نا وہ فورن سیکرٹری کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے، فورن منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی ہے، نہ پرائم منسٹر اور نہ آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس ڈی سائفرڈ ڈاکومنٹ جاتا ہے۔ سائفر اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر پیغام جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اینی ویز، تو وہ جو صاحب بہت سارے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ جی اس کا رنگ کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری ابس بحثیں ہیں۔ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اس کے اوپر نمبر شمبر ڈیٹ ویٹ ساری وہی ہے، اور یہ وہی اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے۔
اب ذرا آ جائیے ٹائم لائن کے اوپر اور پھر آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آئے گی جو ڈراپ سائٹ نے کی ہے کہ فرام میوچل سسپیشن، کہ کس طرح سے باہمی آپس میں جو شک و شکوک کے اوپر مبنی ایک رشتہ تھا پاکستان اور امریکہ کا سالوں سے، وہ اب ایک پیار اور محبت کے کہتے ہیں نا دلچسپ جذبے میں بدل چکا ہے، اور اس کہانی کے اندر بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ لیکن یہ جو سائفر ہے اس کے اوپر سمجھنے کے لیے دو تین چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سائفر والا دھندا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور امریکہ کس طرح سے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ 6 یا 7 مارچ 2022 کو ان کا اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان کے سفیر کو بلا کر کہتا ہے کہ تمہارا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے اور روس سے وہ پینگے بڑھا رہا ہے، یہ اس کا انڈیویجول فیصلہ ہے۔ اس نتیجے پر امریکہ کیسے پہنچتا ہے؟ امریکہ اس نتیجے پر ایسے نہیں پہنچتا کہ عمران نے جنرلی جو ہے وہ وار آن ٹیرر کو اس نے اپوز کیا، یا اس نے وہ ڈرون حملوں کی مخالفت کی، یا وہ فورن پالیسی آزادانہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کے اوپر نہیں چلتا ہے، وہ اسپیسیفک ایکشنز اور انٹیلیجنس کے اوپر بھی اپنی جو ہے انفارمیشن یا اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم اور یہ بات کی طرف ڈراپ سائٹ کی جو سٹوری ہے اس نے بھی توجہ دلائی ہے، یہ میٹر آف پبلک ریکارڈ ہے۔ سی آئی اے کے اسٹیشن چیف جون 2021 میں پاکستان آتے ہیں، اسٹیشن چیف میں غلطی سے کہہ گیا، سی آئی اے کے ڈائریکٹر جون 2021 میں سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم جے برنز وہ پاکستان کے دورے پر آتے ہیں، اور پاکستان میں آ کر وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کا مقصد جو آنے والے دنوں میں امریکی افواج کا افغانستان کے اندر انخلاء تھا، اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہونی تھی اس کے اوپر کچھ کمٹمنٹس لینے کے لیے تھا۔ اس میٹنگ کا مقصد یہ بیان کیا جاتا ہے، 2 چیزیں تھیں، ایک تو پاکستان میں امریکی فضائی اڈوں کا قیام تھا، اور دوسرا یہاں سے ڈرون کی پروازیں تھیں جو امریکہ کی کر سکے افغانستان کے اوپر۔ اس میں اس نے اپنے ایسٹس کو بھی سیو کرنا تھا، اپنے وڈرال کو بھی اس نے انشور کرنا تھا، اور افغانستان کے اوپر ایک نظر بھی رکھنی تھی۔ عمران خان صاحب نے اس ملاقات سے انکار کر دیا۔ عمران خان صاحب، یہ بھی میٹر آف پبلک ریکارڈ ہے، اور انہوں نے جو کنوے کیا سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو وہ یہی تھا کہ یہ پروٹوکول اجازت نہیں دیتا کہ سی آئی اے کا جو ڈائریکٹر ہے یا چیف ہے وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملے۔ آپ پاکستان آئے ہیں، موسٹ ویلکم، آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کریں۔ یہ تو ہو گیا جو ڈراپ سائٹ نے بھی رپورٹ کیا اور سب کچھ ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اندر کی بات۔ اندر کی بات یہ ہے کہ جون، دیکھیے جب سائفر آیا اس وقت میں حکومت میں نہیں تھا، میں سائفر آنے سے 1.5-2 مہینے قبل ریزائن کر کے حکومت سے الگ ہو چکا تھا۔ لیکن جون 2021 میں جب سی آئی اے کا ڈائریکٹر ولیم برن پاکستان آتا ہے تو میں اس وقت حکومت کا حصہ بھی تھا، کابینہ کا بھی حصہ تھا، اور وزیر اعظم آفس کا بھی حصہ تھا۔ اس وقت اندر کیا ہو رہا تھا کافی حد تک مجھے اس بات کا علم تھا، اور میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے، کیونکہ میں پریوی ہوں اس انفارمیشن کے، جو ملاقات سے انکار کیا وہ آن دی ایڈوائز آف فورن آفس، آئی ایس آئی اینڈ جنرل باجوہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ پاکستان، جو کس طرح سے عمران خان کو پریزنٹ کیا گیا۔ پہلی بات ہے عمران خان صاحب سے ملاقات، خان صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے پروٹوکول کے آپ خود ہی سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ملتے ہیں، اور ایسا بھی ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ بہت جونیئر لوگ بھی دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو ضرور عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، اور بلکہ کئی دفعہ تو ہمارے برطانوی پاکستانی نژاد ممبر آف پارلیمنٹ خان صاحب سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا جی بہ جاؤ تو اسی کیبنٹ میٹنگ لے جانے، اور ان کو کیبنٹ میٹنگ میں بھی لے آئے، ان سلام دعا کروایا، بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے بیرونس وارسی جو تھی ان کو کہا کہ آپ میری کیبنٹ کو ذرا بتائیے کہ سیاست کے اندر نیریٹو کیسے بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں عمران خان صاحب۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی پروٹوکول کے پابند انسان تو تھے نہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے ملاقات سے انکار کیوں کیا؟ اپنے آرمی چیف کی یعنی کہ ریکمنڈیشن کے اوپر، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض تھے اس وقت، ان کی ریکمنڈیشن کے اوپر، اور فورن آفس کی ریکمنڈیشن کے اوپر۔ بائی دا وے فورن آفس آپ کو پتہ ہے کوئی انڈیپینڈنٹ ایڈوائس تو دیتا نہیں ہے ایسے معاملوں میں، وہ بڑے بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا حکم ہے، تو وہ جو حکم بتاتے ہیں دے دیتے ہیں۔ ان کا لاجک کیا تھا؟ ان کا لاجک یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے یا پاکستان جو ہے
وہ برابری کی بنیاد پر یا کم از کم پروٹوکول کے مطابق جو اس وقت امریکہ میں حکومت تھی ان سے، جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے، ان سے بات کرنا چاہتے تھے تاکہ ڈائریکٹ بات ہو سکے. اگر آپ نے بات کرنی بھی ہے تو اس کے مطابق کی جائے. لیکن دوسری جانب سے امریکی سائڈ سے بڑا کولڈ شولڈر دیا جا رہا تھا. یہ وجہ بتائی گئی تھی. اب یہ وجہ عمران خان کے لیے نہیں تھی، یہ وجہ عمران خان کو بتائی جاتی تھی کہ دیکھیے ہم اگر ان کو کولڈ شولڈر دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے تعلقات وہاں بہتر ہونے شروع ہو جائیں. یہ تھے جس طرح سے عمران خان کو گائیڈ یا مس گائیڈ کیا گیا. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ ولیم برنز سے ملاقات نہیں کی جاتی. اور میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ اپنے ہی آرمی چیف DGISI اور فورن آفس کی ریکمنڈیشن کے اوپر معذرت کر لی جاتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. جون کے بعد بڑا جو دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کہ جناب والا جولائی 2000، اچھا اب اس ٹائم فریم میں ایک طرف CIA کا چیف پاکستان آتا ہے، وہ وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہے اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے نہیں مل سکتا، آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کر لیجئے اور جو کہنا سننا ہے اس سے کہہ سن لیجئے. اس کے بعد اسی مہینے کے آخر میں یا ود ان اے منتھ عمران خان صاحب کا ایک اور بڑا مشہور زمانہ انٹرویو بھی ہوتا ہے ایکزیو کے ساتھ، جہاں پہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ، کیونکہ وہاں پہ اسپیسیفک سوال کروایا گیا عمران خان صاحب سے ڈرونز کے اوپر کہ کیا آپ امریکہ کو پاکستان میں اڈے دیں گے، اور ان کا کہنا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. اب یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد اب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جولائی 2021 میں باجوہ کی سازش سے، اور اس وقت کے DGISI بھی اس میں ملوث تھے، میں ہرگز ان کو اس سے بری الزمہ نہیں کروں گا. اور پھر نام کس کا استعمال کیا گیا؟ تحریک انصاف کے ہی کچھ لوگوں کا نام استعمال کیا گیا جو کہ باقاعدہ طور پر بلیک میل ہو رہے تھے ISI سے اور فوج سے. ان کا نام استعمال کر کے کاغذ کے اوپر دستخط کیا گیا، اور امریکہ میں باجوہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، باجوہ کے لیے CIA کا سابق اسٹیشن چیف جو اسلام آباد رہ چکا تھا اس کو ہائر کیا جاتا ہے. اور بعد میں یہ بات بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کس طرح سے وہ آگے فردر حسین حقانی صاحب کو بھی انگیج کرتا ہے بطور کنسلٹنٹ کے لابنگ کرنے کے لیے. اب یہ لابنگ کرتے کیا ہیں؟ یہ لابنگ یہ کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ دراصل پاکستان مخالف قوت ہے، اور عمران خان کا جو پورے کا پورا یہ معاملہ ہے وہ دراصل اینٹی US ہے، اور دوسری طرف وہ اس کو اینٹی سعودی عربیہ بھی کہتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز جس کی طرف توجہ ہماری ڈراپ سائٹ کی سٹوری نے بھی دلوائی ہے کہ ایک طرف تو عمران خان کا قصور یہ تھا کہ وہ CIA کے ڈائریکٹر سے نہیں مل رہا ہے، امریکہ کو ایک آنریبل وڈرال یا ایک کہنا چاہیے کہ رسپیکٹیبل وڈرال کے لیے بھی اپنا کندھا فراہم نہیں کر رہا ہے افغانستان کے اندر، اور دوسری جانب سعودی عربیہ جو بڑی شدت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ دوبارہ کرنا چاہتا تھا جس کا ریوائیول ہونا تھا. وہاں پہ ایک کلاس کے اوپر عمران خان تھوڑا سا انکاری ہے، جہاں پہ کچھ سوال یہ تھے کہ یہ ڈیفنس ایگریمنٹ میوچل ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر میرے اوپر حملہ ہوگا تو سعودیہ میری مدد کرے گا اور سعودیہ پہ ہوگا تو میں ان کی کروں گا. یعنی کہ ایک دفعہ پھر عمران خان انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی اپنانا چاہتا تھا. اس بات کے اوپر سعودی حکمران بھی عمران خان صاحب سے خائف تھے کہ یہ کون سا پاکستانی آ گیا ہے جو برابری کی بنیاد کے اوپر بات کرتا ہے یا ہم سے آگے کچھ اور مانگنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اب دوسری جانب پھر جب یہ لابیسٹ ہائر کر لیے جاتے ہیں تو یہی لابیسٹ امریکہ میں پھر یہ چورن بیچنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمران خان دراصل ایک اینٹی ویسٹ انسان ہے، اور عمران خان جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنانا چاہتا ہے جو ہرگز امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے کہ عمران خان صاحب فروری 2022 میں روس کا دورہ کرتے ہیں، اور اتفاق سے دیکھ لیجئے کہ روس کا دورہ انہی دنوں ہوتا ہے جب روس یوکرین کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اینڈ دس واز اے جیک پاٹ فار جنرل باجوہ. جو بھی وہ سازش تیار کر رہے تھے اس کے لیے یہ ان کے لیے جیک پاٹ ثابت ہوا. ظاہری بات ہے یہ جیک پاٹ، سارا جیک پاٹ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اتفاقیہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ محلاتی سازشیں بھی شامل ہوتی ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے جب روس کا دورہ کرنا تھا تو یہ انٹرنل ڈسکشنز کے بعد ہوتا ہے. اس معاملے میں پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ فورن آفس کا ویو بھی لیتے ہیں،
فوج کا ویو بھی لیتے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کا ویو بھی لیتے ہیں، اور کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ان کو روس نہیں جانا چاہیے. سب نے اس بات کو کہا انہیں روس جانا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت کا آرمی چیف ایک طرف ان کو روس بھیجتا ہے اور دوسری طرف جا کے ان کی شکایتیں لگاتا ہے، دیکھو روس چلا گیا. تو یہ ایک وہ والا معاملہ تھا جس میں واضح طور پر باجوہ صاحب نے دیکھا کہ ان کو کتنا بڑا موقع ملتا ہے. اچھا، اب یہ سٹوری کا اگلا حصہ ہے جو بڑا میں سمجھتا ہوں شاکنگ ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ لیٹ آ گیا، اس کو پہلے آنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ جناب اب یہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے حکومت کا تختہ الٹا گیا، وہ سارا کچھ ہے. ہم تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ میں جاتے ہیں جو کہ اس سٹوری کا انتہائی اہم حصہ ہے. اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے. ایک بیرونی قوتوں کی مدد سے بنائی گئی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی حقیقت کیا تھی، سائفر کے بعد کیا ہوا، اس سلسلے میں کچھ اہم ڈاکومنٹس کے ساتھ ہم کل آپ کو کافی زیادہ بریکنگ چیزیں بتائیں گے. لیکن آج کے لیے ہم فوکس کر رہے ہیں جنرل باجوہ اور ان کے چہیتے DGISI جنرل ندیم انجم صاحب نے کہ کیا کیا کیا. اچھا، اپریل 2022 میں تختہ الٹ دیا جاتا ہے. پھر ظاہری بات ہے ڈومیسٹکلی بہت کچھ ہوتا ہے. اسی اسنا میں نیا امریکی سفیر بھی آ جاتا ہے، شہباز شریف کی حکومت بھی آ جاتی ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز بھی کر دیتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں. تو باجوہ صاحب کو ان تمام چیزوں کو سمیٹنے میں بڑا وقت لگ جاتا ہے. پھر باجوہ صاحب اکتوبر 2022 میں واشنگٹن کا دورہ کرتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ڈراپ سائٹ کی جو سٹوری ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کرتی ہے. جو کل کی سٹوری ہے اس کو ضرور دیکھیے گا. یہ سٹوری بتاتی ہے کہ اکتوبر 2022 میں جنرل باجوہ امریکہ کا دورہ کرتے ہیں، اور امریکہ کے دورے میں ان کی ملاقاتیں اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ، نیشنل سیکیورٹی کونسل والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتی ہے. اور ان ملاقاتوں میں جو ہیں وہ یہ جنرل باجوہ سے اچھا، یہاں پہ ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو مجھ سے مس ہو گئی تھی، وہ بائیڈن وہ آگے چل کے آئے گی. اچھا، باجوہ اکتوبر 2022 میں جب باجوہ صاحب واشنگٹن جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ یقین دہانی کرا کر آتے ہیں امریکہ کو. اب یہ چیز ہے جس کو میں باقاعدہ کوٹ کر رہا ہوں ڈراپ سائٹ کی سٹوری کو، کہ ان کی سٹوری کے مطابق، ان کے سورسز کے مطابق، اور سورسز ان کے تگڑے ہیں، یہ آپ دیکھ چکے ہیں جس طرح کے ڈاکومنٹس وہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور آج تک حکومت پاکستان ان پہ مقدمہ تو دور کی بات چھوڑیے، ایک لیگل نوٹس تک نہیں بھیج سکی ہے. تو باجوہ صاحب وہاں پر یقین دہانی کرا کر آتے ہیں کہ وہ جو لانگ رینج میزائل پروگرام ہیں اس کو اور نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کریں گے، اس میں کمی لے کر آئیں گے، کرٹیل کریں گے، اور امریکیوں کو ایکسس دیں گے کہ انسپیکٹ کر سکیں. میں یہ بات دہرا دیتا ہوں کیونکہ یہ بات انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس سے پہلے پبلک نالج کا حصہ نہیں تھی. اب ڈراپ سائٹ کی اس سٹوری کے باعث اب پبلک نالج میں پہلی دفعہ آ رہی ہے. اکتوبر 2022 کے دورے میں جنرل باجوہ امریکہ کے اندر جاتے ہیں، واشنگٹن میں ان کی اپنی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں وہ امریکی حکام کو یہ وعدہ کر آتے ہیں کہ وہ پاکستان کا لانگ رینج میزائل پروگرام، جو بائی دی وے چائنا کے ساتھ مل کر کیا جاتا ہے، نیوکلیر پروگرام، ان سب میں کمی کی جائے گی، ان کو رول بیک کیا جائے گا، اور ایکسس دی جائے گی امریکی انسپیکٹرز کو کہ وہ ان تمام سائٹس کو وزٹ کر سکیں. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ خبر جو ہے اس کو پاکستان میں اب ڈسکس کرنا چاہیے. پارلیمان کو چاہیے کہ جنرل باجوہ کو سمن کرے اس چیز کے اوپر اور ان سے اس بات کے اوپر پوچھ گچھ کرے. فوج کو بھی اس کے اوپر قوم کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. جو کور کمانڈرز ہیں، جو فارمیشن کمانڈرز ہیں پاکستان فوج کے، جو بڑے دھڑلے سے بتاتے ہیں کہ پاکستان کے وہ سرحدوں کے امید جو ہیں وہ محافظ ہیں اور وہ سب کچھ حفاظت ان کے ذمے ہے، یہ تو بہت بڑی خبر ہے. دس شوڈ سینڈ شاک ویوز ٹو GHQ اور کوریڈورز آف GHQ. اچھا، اب اس کے بعد باجوہ صاحب واپس آتے ہیں اور ڈراپ سائٹ ہی کی سٹوری کے مطابق SPD جو اسپیشل پلان ڈویژن ہے جو نیوکلیر سے ریلیٹڈ ہے، اس میں آ کر وہ ان کے جو انچارج ہیں انہیں امریکی وفد کو ایکسس دینے کا کہتے ہیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہے اکتوبر 2022.
باجوہ واشنگٹن کے دورے کے بعد پاکستان واپس آتے ہیں اور ان کو ایکسیس دینے کا کہتے ہیں ایس پی ڈی کو. ایس پی ڈی اس بات کو سنتی ہے. ایس پی ڈی اس بات کو سننے کے بعد انٹرنلی اس بات کو ڈسکس کرتی ہے اور واپس باجوہ صاحب کو جواب دیتی ہے کہ جی ایس پی ڈی کی جو چین آف کمانڈ ہے وہ ایس پی ڈی رپورٹنگ ٹو جوائنٹ چیف، یعنی کہ جو تمام سروسز کے جوائنٹ چیف ہیں جو کہ ایک اور 4 اسٹار جنرل ہوتے ہیں وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں اور جوائنٹ چیف دین رپورٹس ٹو پرائم منسٹر. یہ ہے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا، یا یہ تھا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا چین آف کمانڈ. اس میں آرمی چیف ڈائریکٹ کنٹرول اینڈ کمانڈ نہیں رکھتے. یہ بہت ہی ضروری اور اہم نقطہ ہے. یہ ان کو کنوے کیا جاتا ہے. تو مختصراً یہ کہ ایس پی ڈی باجوے کو انکار کر دیتا ہے. آف کورس وہ اس لیے انکار کرتا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب واشنگٹن میں کیا وعدے کر کے آئے ہیں. وہ اس کو انکار کر دیتے ہیں اور اس انکار کے مہینے، اب یہ ڈراپ سائٹ کی سٹوری کا حصہ ہے کہ اسی مہینے میں بائیڈن کی جانب سے، جو کہ امریکہ کے صدر ہیں، ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ آتی ہے پاکستان کے بارے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں ان کی سٹوری میں سے، کہ پاکستان میں بھی ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹری. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے دیٹ از وداؤٹ اینی کوہیژن. تو وہ جو سٹیٹمنٹ اس وقت آئی تھی اس کی سمجھ آج ہمیں آ رہی ہے کہ یہ دراصل امریکہ کے اندر وعدہ کر کے آئے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کی ریٹائرمنٹ میں بھی صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا اور وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے انتہائی ڈیسپریٹ تھے، شدید ڈیسپریٹ تھے. اور اس بات کی گواہی تو اب ان کے جو ان کے نامہ بر تھے وہ بھی دے رہے ہیں. آپ اپنے دفاع کے وزیر خواجہ آصف صاحب کی باتیں سن لیں. اور بہت سارے لوگوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے جنرل باجوہ جو تھے وہ گڑ گڑا رہے تھے کہ ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل سکے. اس دفعہ ایکسٹینشن دینے والے تھے جناب محمد نواز شریف صاحب، جن کو ماضی میں باجوہ صاحب بہت بری طریقے سے ڈس چکے تھے، تو لہٰذا انہوں نے تو ان کو نہیں ایکسٹینشن دینی تھی. پھر اس کے بعد اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ان کو خیر ایکسٹینشن نہیں ملتی، یہ ایک اور قصہ ہے، یہ ایک اور واقعہ ہے. لیکن پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آتی ہے، اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے، ایس پی ڈی کی کمانڈ ہے وہ جوائنٹ چیف کے پاس ہے، اور جوائنٹ چیف رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، جو کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے پاکستان کا، یعنی کہ پاکستان کے عوام کا نمائندہ. پھر ہم نے دیکھا کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں آرمی چیف کا عہدہ کافی حد تک بدل دیا جاتا ہے اور حالیہ آرمی چیف کا عہدہ بدل دیا جاتا ہے. حالیہ آرمی چیف کے عہدے کو سی ڈی ایف میں بدل دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک اعزازی یا کہہ لیجیے ایک نیا عہدہ مل جاتا ہے، کمانڈر آف یا چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں. اور اب اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جہاں بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، وہاں پہ پہلی دفعہ پاکستان کے آرمی چیف، جو کہ اب سی ڈی ایف بھی ہیں، وہ اب انچارج ہیں پاکستان کی ایس پی ڈی کے. یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ڈراپ سائٹ جو ہے اب ان کے سورسز آگے نہیں بتا رہے ہیں کہ کیا، کیونکہ میرا جو اس میں کہہ لیجئے کہ انٹرسٹ تھا یا دلچسپی تھی کہ کیا اس امریکی انسپیکٹرز کو جو خواہش بائیڈن کے دور میں پیدا ہوئی تھی، آج ٹرمپ کے دور میں جب صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر دنیا کے 2 بہترین ترین انسان ہیں، اس کے کہنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ جتنی قربت اور جتنا پیار اس وقت پاکستان اور امریکہ کے مابین ہے، شاید ہی کبھی دنیا میں پاکستان کی ہسٹری میں رہا ہو. پاکستان کو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا گیا، اور پاکستان کے اداروں نے یا پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے جب بھی کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کچھ اپنی چیزیں، کیونکہ دیکھیے پاکستان ایوب خان کے دور میں بھی بہت قریبی تعلق رکھتا تھا امریکہ کے ساتھ، ضیاء الحق کے دور میں مل کر افغانستان کی جنگ لڑی، پھر اس کے بعد مشرف کے دور میں بہت قربت پیدا ہوئی، مختلف جو پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ آئی، ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات رہے، بہت قریبی تعلقات رہے. لیکن ان تمام ادوار میں کم از کم پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اور پاکستان کی جو کچھ خاص چیزیں ہیں جو ان کی اپنی انڈیپینڈنس کے لیے بہت ضروری ہیں، وہاں تک شاید امریکیوں کو دسترس حاصل نہیں رہی، یا کم از کم ہمارا سوچنا یہی ہے اب تک کہ جاری جو ہمیں حالات ہمیں معلوم ہیں.
لیکن یہ پہلی دفعہ کیوں احساس ہو رہا ہے؟ اور یہ ڈراپ سائٹ کی سٹوری، ڈراپ سائٹ کوئی ایسا چھوٹا موٹا جریدہ نہیں ہے، امریکہ کے اندر بیٹھ کر رپورٹنگ کرتے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ جریدہ ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ جرنلزم اور ایک سٹینڈرڈ جرنلزم کے لیے اپنا ایک نام رکھتے ہیں، اور ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اگر وہ ڈیفیمیشن کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا ایک بہت اپنا ایک پروسیس ہے جس کے تحت ان کو بڑے بھاری جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان ابھی تک ان کی کوئی بھی سٹوری، اور یہ ان کی پہلی سٹوری نہیں ہے، بارہا سٹوریز کر چکے ہیں، کسی بھی سٹوری کو چیلنج نہیں کر سکا ہے، جھوٹا ثابت نہیں کر سکا ہے، کوئی ڈیفیمیشن کا ان کے اوپر نہیں کر سکا ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے، وہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ جو کمانڈ سسٹم ایس پی ڈی کا چینج کیا گیا، اور وہ جو اس وقت کے امریکی ایڈمنسٹریشن کی خواہش تھی کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ معائنہ جنرل عاصم منیر یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل کرنے کے بعد کیا وہ ہو پایا ہے، یا ہمیں کل مستقبل میں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل میں کیا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک سسپیشن ہے جو رائز کرتی ہے اس وقت کے بہترین تعلقات اور انتہائی قریبی مراسم، جس کے اندر ہیٹ تو ختم ہو چکا ہے، پاکستان جو ہے موسٹ ڈسٹرسٹڈ ایلائی تھا امریکہ کا، وہاں سے اب موسٹ لائل اور موسٹ ٹرسٹڈ ایلائی بن چکا ہے۔ کیا اس کے اندر صرف اور صرف کرپٹو اور کچھ مال وال انوالو ہے، یا پھر اس کے اندر ہم نے کوئی اپنے اسٹریٹجک ایسٹس تک رسائی امریکیوں کو دے دی ہے؟ یہ آج کی سٹوری بہت بڑا سوال چھوڑے جا رہی ہے۔ یہ ڈراپ سائٹ کی سٹوری ہے، اور ہم نے آپ کو اس کو آسان زبان میں، یا اس سے کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے بشرط زندگی، کل آپ کو ایک انتہائی ایکسکلوسیو سٹوری کانٹینٹ سارا آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے، سائفر سے ہی متعلقہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، شکریہ، خدا حافظ۔